बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। कभी उम्मीद ना रखना कि मैं कर्ज लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। कभी अपने वालिद से भी पैसे नहीं मांगे, मर जाऊंगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगूंगा। जब कोई भीख मांगता है तो पूरे मुल्क की इज्जत और आजादी खो देता है। ऐ तायरे लाहूती, उस रिस्क से बहुत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ये मेरा फेवरेट शेर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो बातें हैं जो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन में होते हुए गुज़िश्ता हुकूमतों के खिलाफ किया करते थे। लेकिन जब तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी हुकूमत में आकर होश संभाला तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये सामने आया कि अपोजिशन में होते हुए मुल्क की हालात के जो खद्दोखाल आवाम के सामने रख चुके हैं, उससे कैसे जान छुड़ाई जाए। और यूं फिर यू टर्न के फजाइल बयान किए जाने लगे। दूसरी तरफ मौजूदा अपोजिशन भी कहां चुप बैठने वाली थी। मौका गनीमत जानकर तनकीदी नश्तर बरसाने में मसरूफ है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने बयान जारी किया कि जनाब इमरान खान वो पहले वजीर आजम है जो खुद IMF के पास चल कर गए। मरियम औरंगजेब साहिबा ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब, हम नहीं चाहते आप खुदकुशी करें क्योंकि खुदकुशी हराम है, मगर झूठ और यू टर्न पर कम से कम माफी तो मांगिए। ऐसे में ख्वाजा आसिफ साहब भी कहां चुप रहने वाले थे। IMF के हवाले के साथ इस तरह बैठे हुए थे जैसे पता नहीं बरसों की यारी हो। कल तक तो खुद पहले तो वापस आगे खुदकुशी का कोई बंदोबस्त करे ना, तो फिर किसी पे इल्जाम लगाए। जनाब इमरान खान ऑपोजिशन में इस हद तक आगे बढ़ चुके थे कि IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा कि हुकूमत को कर्ज ना देना, वरना हम हुकूमत में आकर वापस नहीं करेंगे। आप खुद सुन लीजिए। हम IMF और वर्ल्ड बैंक को कहेंगे कि अब से तुमने इस हुकूमत को कर्जे दिए, इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी हम वो कर्जे वापस नहीं करेंगे। माजी में जब इसहाक डार साहब ने दुबई में IMF हुकाम से मुज़ाकरात किए तो जनाब इमरान खान जो उस वक्त की हुकूमत के लिए कह रहे थे, दरअसल वो आज के हालात के ऐन अक्कासी करता है। IMF ने अभी इसहाक डार को दुबई में कहा कि 40 अरब रुपए के मजीद और टैक्स लगाओ पाकिस्तानियों पे। तो जब 40 अरब रुपए के टैक्स और मजीद और लगेंगे, याद रखिए सारी चीजें महंगी होंगी। आपकी बिजली महंगी होगी, आपकी गैस महंगी होगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा। कर्जे लेते हैं कोई, गुलामी करती है कौम। ये है हमारी तबाही का रास्ता। माजी बड़ा बेरहम है और इस हकीकत को तहरीक-ए-इंसाफ से बेहतर और कौन जानता है। 2017 में ही एक जलसे में जनाब इमरान खान ने IMF से कर्ज लेने के बजाय एक दूसरी ऑप्शन इस्तेमाल करने के सब्ज बाग दिखा रखे थे। हमारे पास दूसरा रास्ता है कि हम अपने इदारे मजबूत करें। ये जो दूसरा रास्ता है, ये है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का रास्ता, खुशहाली का रास्ता। आज अगर इलेक्शन से पहले वाले इमरान खान साहब होते तो इलेक्शन के बाद वाले इमरान खान साहब को कुछ यूं कह रहे होते, शर्म करो, शर्म करो, शर्म से डूब जाओ। माजी में हुकूमत और IMF के दरमियान होने वाले मुआहदों को अवाम के सामने रखने के मुतालबे करने वाली तहरीक-ए-इंसाफ आज खुद IMF से मुमकिना मुआहदे को खुफिया रखने पर इत्तफाक कर चुकी है। हुकूमत अवाम को IMF से होने वाली शराइत से आगाह करे या ना करे। ओपन मार्केट में आज डॉलर की कीमत में होने वाले इजाफे से यह वाज़ेह हो गया है कि IMF पैकेज के आफ्टर शॉक्स क्या होंगे। इदारा शुमारियात की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई का 5 साला रिकॉर्ड इन 5 महीनों में टूट चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान मार्केट में टमाटर, आलू, प्याज, चीनी, गोश्त, दाल और गंदम समेत 12 अशिया की कीमत में 25.5% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा जनवरी के महीने के गैस के बिल्स के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है। देखना यह है कि इस हुकूमत ने नया क्या किया है जिससे आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क बेहतरी की राह पर गामजन होगा। वही कर्जे, वही गैर मुल्की इमदाद, वही IMF की भीख, सरमायाकारी के वादे, लेकिन सूद की शरह आसमान पर, गरीब आवाम के लिए बेहतरी के दावे लेकिन महंगाई की शरह तारीख में सबसे बुलंद। लेकिन क्या हुआ अगर हालात इतने खराब हैं? हमारे वजीर आजम वर्ल्ड समिट में बगैर पर्ची के तकरीर तो अच्छी कर लेते हैं। आज अपोजिशन भी वही मुतालबा कर रही है जो इमरान खान साहब अपोजिशन में होते हुए करते रहे कि IMF से तय होने वाली शराइत को खुफिया क्यों रखा जा रहा है।
کیا ماضی میں جناب عمران خان عوام سے جھوٹ بولتے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے پاس آئی ایم ایف سے قرضے کے بجائے جو دوسری آپشن موجود تھی اس کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ بات آئی ایم ایف کی ہو، بات این آر او کی ہو، بات پی ایس سی کی ہو، یہ سب کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے برائے امور نوجوانان۔ یہ بڑا مشکل لفظ ہے لیکن ہمیشہ میں کہتا ہوں اور وہ مسکرا دیتے ہیں۔ ناز بلوچ صاحبہ ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ آپ کا، اور میاں جاوید لطیف صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ میاں صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈار صاحب ایسے آپ سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں، یہ پرائم منسٹر نے نا کافی عرصے پہلے، ابھی آپ کی حکومت نہیں آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں اور ایک اور حل ہے جس سے معاملات بہتر ہو جائیں۔ تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ اور حل کیا ہے جس سے معاملات ملک کے بہتر ہو جائیں گے معیشت کے؟ دیکھیں منیب، ہماری گورنمنٹ نے ڈے ون سے یہ پوری نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف نہ جائیں۔ آئی ایم ایف کے پروگرام آپ کو پتہ ہی ہے، اگر آپ ماضی کے پروگرام دیکھیں، آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے جس کنڈیشنز میں اور جس طرح کا وہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں پھر یہ جو مہنگائی جس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، پھر مہنگائی کا طوفان اس سے بہت زیادہ تیز ہونا تھا۔ ہم نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیں گے تو اپنی شرائط پہ لیں گے، ان کی جو سخت ترین شرائط ہوتی ہیں اس پہ قرضہ نہیں لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ دیکھیں جب ہماری گورنمنٹ آئی، میاں صاحب کو تو جب گورنمنٹ ملی کوئی 8 مہینے کے ریزرو پڑے تھے ان کے اکاؤنٹس میں، ہمیں تو یہ 1 مہینے سے بھی کم ریزرو چھوڑ کے گئے ہیں نا، انہوں نے تو پورا بدلہ لیا ہم سے۔ جب یہ آئے تو خزانہ ان کو بالکل خالی ملے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو اسٹریٹجی اپنائی، انہوں نے مختلف ممالک کے دورے کیے اور جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ چل رہا تھا اس کو انہوں نے بحال کیا۔ فورن جو فنڈز آپ نے دیکھا مختلف ممالک نے کچھ نے بلاک ایلوکیشن میں دیا، کچھ نے تیل کی ڈیفرڈ پیمنٹس میں کیا ہے، تو وہ ایک جو بیلنس تھا، جو توازن تھا، اس میں تھوڑی بہتری آئی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی یہ حل تھا جو پرائم منسٹر جس کی طرف اشارہ کرتے تھے عمران خان صاحب، یہ وہ حل تھا جس کی وہ کہتے تھے کہ ایک اور حل بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں اور ایک اور حل موجود ہے، پھر آپ کے نزدیک یہی حل تھا کہ وہ دوست ممالک کے پاس گئے؟ دیکھیں اور دوست ممالک کے پاس بھی گئے ہیں، پھر ہم نے اپنی امپورٹس پہ جو پچھلے 4-5 ماہ پہ ہم نے کام کیا ہے جن پالیسیز کے اوپر، آپ نے دیکھا ہے جنوری کے مہینے میں ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہیں، امپورٹ نیچے آئی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے آیا ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ وہ تمام جو ہم نے ڈیسیژنز لیے ہیں ان کے ثمرات نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مزید آگے آئیں گے۔ دیکھیں اکانومی جو ہے، ایک تو ہماری ریفارمسٹ گورنمنٹ ہے، ان ریفارمز کا فائدہ بھی ثمرات بڑے اعلیٰ نظر آ رہے ہیں، گیس کے بلوں کی صورت میں بڑے اعلیٰ ثمرات ہیں۔ ویسے میاں صاحب بھی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ناز بلوچ صاحبہ بھی لوگوں میں جاتی ہوں گی، ثمرات بڑے اعلیٰ ہیں۔ ویسے دیکھیں میں گیس کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ جو بھی سلیب گورنمنٹ نے بنائے ہیں ان پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام پریشان ہے، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے سیاسی جو پبلک سیکریٹریٹ ہے وہاں عوام رابطہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری خود وزیر اعظم صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے اسی لیے جو کمیٹی بھی بنائی ہے اور اجلاس بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا ماننا ہے کہ عوام کو ضرور ریلیف ملے گا۔ اچھا ڈار صاحب یہ بتائیں، وزیر اعظم نے کہا تھا، میں سوال سن لیجئے، وزیر اعظم نے کہا تھا ابھی وہ انتخابات سے بہت، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سن لیں، یہ پچھلی حکومت کو کوئی قرضہ نہ دینا، اگر دیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، تو پھر اب کیا کریں گے؟ واپس کرنا ہے قرضہ یا وہ کہتے ہیں نہیں کرنا؟ بھائی ہماری طرف سے جواب ہے۔ دیکھیں ایک تو آسان الفاظ میں اپوزیشن یہ جو گورنمنٹ میں تھے جب پی ایم ایل این والے، تو مجھے لگ رہا ہے میاں جویل لطیف صاحب اور ان کی جماعت نے بڑے غور سے پرائم منسٹر کی تقریریں سنی کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، انہوں نے خزانہ ایسا حل ان کو کیا، چھوڑے، ساروں نے سنی، میں عام پاکستانی ہوں، میں نے سنی، پورے میڈیا نے سنی، ہر کسی نے سنی، تبھی تو آپ کو ہم بتاتے ہیں روز۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ منیب جب گھر میں ڈاکہ پڑا ہو، گھر میں آپ کے پاس ایک وقت کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جیسے میں نے آپ کو کہا 1 ماہ سے کم ریزرو تھے، تو عمران خان نے اپنی ذات کی نفی کی ہے، پرائم منسٹر نے اپنی ذات کی نفی کی، وہ آئی ایم ایف گئے ہیں پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، اگر وہ ملے ہیں، انہوں نے گراؤنڈ کے حقائق، عوام کے حقائق، جو عوام اس وقت پاکستان میں حالات ہیں اس کی آگاہی دی ہے۔ اس لیے وہ ہم کوئی آئی ایم ایف کے پاس اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ایجنڈا ہے کک بیکس کا، پیسے بنانے کا،
ہم پاکستان کے لیے ہی جا رہے ہیں اور پرائم منسٹر گئے ہیں تو پاکستان کے لیے گئے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخری دفعہ جائیں گے، اگر جائیں گے منیب، آخری دفعہ جائیں گے، یہ جائیں گے، ڈیفینیٹلی جائیں گے سر جائیں گے، ڈیفینیٹلی جائیں گے، کیونکہ اس کے بغیر تو حل کوئی نہیں ہے نا، وہ تو آپ جا رہے ہیں، بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری دفعہ جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں منیب، ایک جو میں نے کہا ہے کہ اپنی شرائط پہ انشاءاللہ تعالی جو بھی معاملہ طے پائیں گے ہم ان کے ساتھ وہ سیٹل کریں گے، دوسرا آخری دفعہ جائیں گے، زبردست ریفارمز ہونے جا رہی ہیں، پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی ملک کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے انہی 4-5 سالوں میں، اور وہ جو ایک تباہ حال اکانومی جو قرضوں کے بوجھ تلے 30,000 ارب کے بوجھ تلے دبی جو اکانومی 300 ارب اور 30,000 پتہ نہیں یہ فگر اتنا بڑا ہے، میرا تو میتھمیٹکس ہمیشہ سے کمزور ہے، میں اتنے صفر تو امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ میاں صاحب بات یہ ہے کہ یہ قرضہ لیا جائے گا شرائط پر آئی ایم ایف سے، اس وقت عمران خان صاحب فرما رہے تھے بہت کچھ، انہوں نے تو کہا تھا ہم واپس بھی نہیں کریں گے اگر آپ کی حکومت یعنی نون کی حکومت کو قرضہ دیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنی ذات کی نفی کر کے اپنی انا کو پسے پشت ڈال کے انہوں نے ملک کا سوچا ہے، انہوں نے اپنی ذات کی نفی کی ہے اور وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں۔ تو میاں صاحب آپ کو خوش ہونا چاہیے، کچھ تو اپریشیٹ کر دیا کریں۔ منی میں یہ کہوں گا کہ سچ اگر بولنا ہے تو پھر پورا بولیں، پھر یہ تو نہ کریں کہ اپنی انا اپنی وہ وعدے وہ دعوے وہ ساری جھوٹی باتیں جو کرتے تھے الیکشن سے پہلے اور دوسروں کو کرٹیسائز کرتے تھے وہ ساری چیزیں میں بھول جاتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں صرف آج سے 6 دن پہلے کی بات کرتا ہوں، یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ان کے پرائم منسٹر خود کہتے تھے، اور یہاں ہوا یہ کہ جہاں وزیر خزانہ جاتے تھے وہاں پرائم منسٹر خود چلے گئے اسی آئی ایم ایف کے پاس۔ اور منیب آپ کو علم ہوگا کہ 1980 میں پہلی دفعہ آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے، پاکستان گیا، اور 1980 سے 2019 آ گیا، اور 2019 تک آپ نے اب تک تقریباً 13 معاہدے کیے ان سے، اور کسی ایک میں بھی آپ اپنی شرائط پر آئی ایم ایف کو نہیں لے کر آئے۔ حقائق یہ ہیں کہ 13 معاہدوں میں ہی آئی ایم ایف کی شرائط پر جانا پڑتا ہے، اور یہ بھی جو آج کہہ رہے ہیں یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو اپنی شرائط پر لے کے آئے، غلط بات کر رہے ہیں، یہ انہی کی شرائط پر۔ اور انہوں نے تو یہ عجوبہ کیا کہ آپ منیب دیکھیں کہ جب سے یہ آئے ہیں آئی ایم ایف سے جانے سے پہلے ان کی تمام شرائط پوری کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گیس کے ریٹس بڑھائے، بجلی کے ریٹس بڑھائے، پیٹرول کے ریٹ بڑھائے، یہ تو کہتے تھے ٹیکس جو ہیں ٹیکس لیا جاتا ہے پیٹرول پر وہ ہم ختم کر دیں گے، انہوں نے ایک دھمڑی کم نہ کی، جبکہ دنیا میں پیٹرول کی پرائز جو ہیں وہ کم ہوئی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایجوکیشن، ہیلتھ، آپ یہ دیکھیں آج حج کی بات ہوتی ہے، یہ ٹرانسپورٹ کی بات ہوتی ہے۔ سر میں حج اور گیس پر آتا ہوں، بٹ سر آرگومنٹ یہ ہے وہ یہ آپ کی حکومت ہوتی یا کوئی اور حکومت ہوتی، پیپلز پارٹی کی ہوتی، تو آپ پہلے دن ہی شاید آئی ایم ایف کا پروگرام لینے چلے جاتے۔ آرگومنٹ یہ ہے کہ یہاں پر کم از کم کوشش کی گئی ہے دوست ممالک سے اسسٹنس لینے کی، تاکہ آئی ایم ایف پر جو دباؤ ہے یا جو انحصار کیا جانا ہے وہ کم کیا جائے۔ آپ کا اپروچ بالکل مختلف تھا، تحریک انصاف کا مختلف ہے۔ منیب صاحب میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ملک کی تباہی ہو گئی اور آپ کہتے ہیں انہوں نے بہتر کیا۔ آپ یہ دیکھیں سٹاک ایکسچینج میں لوگوں کا اربوں روپیہ ڈوب گیا، آپ کہتے ہیں انہوں نے بہتر کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا اپنا سرمایہ دار جو ہے وہ پاکستان سے دوڑ گیا، آپ کے اپنے سرمایہ کار جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں تھا، آپ نے نیب جیسے اداروں کو ان کے پیچھے لگا دیا، اتنی ہراسمنٹ پھیلا دی کہ آپ کا اپنا سرمایہ کار غیر محفوظ ہو گیا۔ دنیا کا سرمایہ کار کیسے آئے گا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے؟ آپ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہتر کیا، انہوں نے خاک یہ بہتر کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہا کرتے تھے اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک کا جب ذکر کرتے تھے، جب بل جلایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ بل جمع نہ کرائیں، آج مجھے یہ بتائیں کہ 286 یونٹ کا جس کو بل آئے گا
اس کو تو آئے گا 3500 روپے. منیب صاحب جس کو 287 روپے کا 287 یونٹ کا بل آئے گا اس کو آئے گا 11,000 روپیہ. مجھے یہ بتائیں کہ 11,000 گیس کا بل دے گا, 10,000 وہ بجلی کا بل دے گا, 15 سے 20,000 روپیہ لوگوں کی اوسطن آمدن ہے. ٹھیک ہے, کہاں سے پورا کرے گا بھائی؟ بٹ میاں صاحب اس کا آرگومنٹ ہے نا, اس کا آرگومنٹ موجود. دیکھیے وزیر اعظم جو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں میں سنا دیتا ہوں, میں پھر ناز بلوچ صاحبہ سے پوچھوں گا اور شاید ان کے پاس کوئی عثمان ڈار صاحب نے بھی کچھ اس حوالے سے ارادہ کر رکھا ہے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے یا شاید عام عوام کے لیے. لیکن وزیر اعظم آج کیا فرما رہے تھے سوئی گیس کے حوالے سے کہ قیمتیں کیوں بڑھی, ٹیرف کیوں بڑھانا پڑا, ذرا دیکھ لیتے ہیں کیوں. کسی کو بتائے کہ کیوں ہمیں یہ گیس کی بڑھانی پڑی ہے؟ کیونکہ گیس کے اوپر 157 ارب روپے کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں. گیس سیکٹر کو بینک بھی قرضے دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو اگر آج اور پھر 50 ارب روپے کی چوری ہے سالانہ گیس کی, تو اگر آج بھی ہم شروع کریں, ٹائم لگے گا چوری ختم کرنے میں, تو ابھی ہمارے پاس اور کیا ہے کہ اگر ہم خرچے گیس کی قیمت نہیں بڑھاتے تو یہ گیس کمپنیاں بند ہو جائیں گی, گیس ہی بند ہو جائے گی. تو جو لوگ یہ چھوڑ کے گئے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے, کہتے جی دیکھیں گیس کی قیمت بڑھا دی. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو, یعنی کہ چھوڑ کے تو پھر مسلم لیگ نون کی حکومت گئی ہے, ان کو شرم آنی چاہیے. بٹ یہ آرگومنٹ تو پھر وزیر اعظم نے جو کہا ہے اگر اسے ایکسیپٹ کر لیا جائے تو پھر تو ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. 157 ارب کا قرضہ, 50 بلین کی چوری, گورنمنٹ اور کیا کرے گی؟ ناز بلوچ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب, کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یہ سننے میں آیا تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے گی کہ گیس کے نرخ میں اتنا اضافہ کس طرح ہوا اور کیوں کر ہوا, اور جو بھی اس کے پیچھے ملوث ہیں ان کے اوپر کوئی کارروائی کی باتیں ہو رہی تھیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب خود مان رہے ہیں کہ جو لوگ غریب عوام جو سڑکوں پہ مارے پھر رہے ہیں, جن کا 3,000 بل آتا تھا ان کا 30,000 آ رہا ہے. اور میں نے بارہا عوام کو سڑکوں پہ دیکھا ہے, ٹی وی ٹاک شوز پہ دیکھا ہے کہ 90,000 بل آ رہا ہے ان کا, جو ایک چولہا جلا رہے ہیں وہ غریب لوگ جنہوں نے ایک امید کے تحت اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, کیونکہ غریب کی, مسکین کی اور مزدور کی بات جو کی, پسے ہوئے طبقے کی بات کی, میل نرشڈ بچوں کی بات کی. لیکن حکومت نے کیا کیا؟ میرا کویسچن ہے یہ لاجیکلی سوچے نا, یہ تو نہیں چاہیں گے, پرائم منسٹر تو نہیں چاہیں گے کہ ٹیرف بڑھ جائے اور لوگ حکومت کو گالیاں دیں یا برا بھلا کہیں, کسی وجہ سے ہی کر رہے ہوں گے نا. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حکومت دنیا بھر میں کہیں پر بھی کوئی بھی حکومت آتی ہے, اس کا جو انیشیل 6 مہینے کا ٹائم فریم ہوتا ہے, جو 6 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے, وہ ریلیشن عوام کا اور حکومت کا بڑا زبردست ہوتا ہے. اٹس اے ویری, یو کین سے a very that is called the romance period of the people with the government. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس حکومت نے آتے ہی 100 دن کے اندر جہاں سمت کے تعین کی بات کی, اس میں عوام کے اوپر جو مہنگائی کی سونامی کر دی, اور یو ٹرن پہ یو ٹرن, خود کہنا ہم آئی ایم ایف پہ نہیں جائیں گے, پھر آپ آئی ایم ایف پہ جا رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو ابھی آنی ہے. اس سے پہلے آپ نے سبسڈی ختم کر دی, آپ نے حج پہ سبسڈی ختم کر دی, آپ نے گیس کے نرخوں میں اضافہ کر دیا, آپ نے جو اسد عمر صاحب کہتے تھے کہ عالمی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہے, لہٰذا پاکستان میں 65 روپے کا تیل ملنا چاہیے, جب 80 روپے بیرل تھا, $80 پر بیرل تھا پیٹرول. آج پیٹرول is $44 پر بیرل, تو آج کے حساب سے 55 روپیز سے اوپر نہیں ہونا چاہیے تیل کی قیمت. لیکن آج عوام مہنگا پیٹرول بھی رہ رہی ہے, مہنگی گیس بھی رہ رہی ہے, آپ سبسڈی فارغ کر رہے ہیں, پھر حج گیس بجلی سب سے فارغ. پی ایس ڈی پی بجٹ آپ نے فنڈ ختم کر دیا, آپ نے ایجوکیشن پہ کٹ لگا دیا, آپ نے ہیلتھ پہ کٹ لگا دیا, آپ نے مہنگی بجلی کر دی, مہنگا تیل کر دیا, الیکٹریسٹی. یہ پیسہ, میرا ایک سوال ہے منیب, میرا سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ جو آپ عوام سے نوچ کے سرکولر ڈیٹ کی عوض میں لے رہے ہیں, پھر آپ نے انفلیشن کر دی, روپے کی قدر آپ نے 30% دو باتیں یہاں ہوتی ہیں نا, پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ کوئی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ لوگ انہیں پہلے 6 مہینے کے بعد ہی برا بھلا کہیں. اب بھی آپ دوسرے ملکوں سے قرضے مانگ رہے ہیں, تو میرا سوال ہے کہ یہ پیسہ جو عوام سے آپ اربوں روپے ٹیکس وصول کر رہے ہیں, یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اچھا نہیں, ٹھیک ہے, مجھے ڈار صاحب اس کو میں سمپلیفائی کر دوں. ڈار صاحب ایک بڑی چھوٹی سی بات, کیا یہ آپ کو اندازہ اتنا تو مانے نا کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا, آپ کا 100 روزہ پلان فالٹی تھا, آپ کو نہیں اندازہ تھا کہ یار اتنے برے حالات ہیں, اور ہم نے لوگوں کو جو آس امید دے دی تھی وہ شاید ہم نے ایگزیجریٹ کر دیا, زیادہ دے دی. میں یہ بات مانتا ہوں کہ آپ نہیں چاہیے کہ لوگ 6 مہینے بعد ہی آپ کو برا بھلا کہیں.
دیکھیں میں آپ کی بات سے یہ ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں فگر فجنگ کا اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک جو ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اوور سٹیٹڈ ریونیو دکھائے گی. 250 ارب کے قریب یہ دکھا رہے ہیں جی, یہاں سے ریونیو جنریٹ ہوگا ٹوٹل زیرو. اسی طرح 150 ارب کے قریب انہوں نے جو اخراجات تھے وہ چھپا رکھے تھے. 400-500 ارب کی تو ان کی اندر ہی فگر فجنگ کی ہوئی تھی بجٹ کے اندر. اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں آج تک گیس پہ خسارہ نہیں ہوا جو 157 ارب کا وزیر اعظم ذکر کر رہے تھے. میں تو ان دونوں مہمانوں کی بڑی معصومانہ گفتگو سن رہا ہوں. ایسے لیکچر دیے جا رہے ہیں اکانومی کے اوپر جیسے انہوں نے جرمن اور سوئس اکانومی انہیریٹڈ کی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو. بابا اگر آپ لوگوں نے 2300 ارب روپے کا تاریخی بجٹ خسارہ نہ چھوڑا ہوتا, $2 بلین کا ماہانہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ نہ چھوڑا ہوتا, $37 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہ چھوڑا ہوتا, کوئی ایک چیز بتا دیں جو خسارے میں نہ چھوڑی ہو. ریلوے خسارے میں, پی آئی اے خسارے میں, پی ٹی وی خسارے میں, اسٹیل مل خسارے میں, کوئی ایک انسٹیٹیوشن میاں لطیف صاحب بتا دیں جی یہ نفع بخش دیا تھا. اچھا مجھے ذرا بریک پہ جانا, لیکن اتنی بات آپ کو بھی ایکسپٹ کرنی چاہیے کہ وہ ماہرین معیشت کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گرپ میں نہیں آ رہی معیشت. جس طرح سے آپ ہر چیز کو اور یہ بلیم گیم کری جا رہے ہیں, 6 مہینے ہو گئے, 6 مہینے کے بعد بھی آپ دیکھیں آپ کیا دے رہے ہیں سر لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب کچھ تو سٹیٹسٹکس دیکھیں نا سر, میری عرض سنیں نا. 187 ارب کا اگر ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ہے اس سے پی ایم ایل این کا تو کوئی نقصان نہیں ہے, یا پیپلز پارٹی نے تو برا نہیں کر دیا. وہ تو اب آپ کی حکومت میں لوگوں کو آگے سے زیادہ ٹیکس دینا چاہیے. سر 120 ارب جو سندھ کو آپ نے ترقیاتی فنڈ دینا وہ آپ نے نہیں دیا ڈیولپمنٹ, آپ سارا پیسہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ دیکھیں منیب, آپ جنوری کے ساتھ اس جنوری میں 2018 جنوری کا 2019 جنوری کے ساتھ آپ اپنے اکنامک انڈیکیٹرز کا موازنہ کر لیں. آپ کی ایکسپورٹ اوپر گئی ہے کہ نہیں گئی ہے, کی رپورٹ آئی ہے اسمارٹ امپورٹ. آپ میں کہہ رہا ہوں نا اس میں آپ ایک معیشت قابو آ رہی ہے. میاں صاحب مسکرا رہے ہیں, میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے آیا ہے, میں بلیم گیم نہیں کر رہا ہوں. ہم ٹائم کے ڈیفیسٹ میں چلے جائیں گے. آپ کا حق ہے منیب, آپ کا حق ہے, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, پاکستان کے ٹیکس پیئر ہم سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن یہ اپوزیشن والے ہم سے نہیں پوچھ سکتے. اپوزیشن آپ سے پوچھ نہیں سکتی. مجھے ذرا ایک منٹ, عام آدمی کا 20-25 ہزار بل آیا, وہ کہاں سے بنے گا؟ نہیں, وہ ڈاکٹر صاحب نے رستہ بتا دیا تھا کیسے بنے گا. بریک میں عثمان ڈار کہہ تو رہے تھے کہ یہ پے کر لیں گے لوگوں کے بل, لیکن پتہ نہیں کتنوں کے کریں گے بھائی. والنٹیرلی عثمان ڈار صاحب آپ بل پے کریں گے, پتہ نہیں آپ کتنوں کے بل پے کریں گے. دیکھیں میں نے تو ناز بلوچ کو آفر کی تھی اچھا کہ ناز اگر آپ کو بل سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو میں حاضر ہوں, لیکن یہ تو مقصد چاہ رہی ہے کہ پوری قوم کو ہی میں اپنا بل پے کر لوں گی, اللہ کا شکر ہے. لیکن آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو بتا رہے تھے, آپ تو سب کو کہہ رہے تھے کہ میں سب کا بل پے, جس طرح عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے اسی طرح. مجھے ایک بریک لینے دیں, میں ذرا واپس آؤں گا. یہ ہمارے ٹائم اتنا ہو جائے, ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. میاں صاحب سے پوچھیں گے یہ جو پی ایس سی کا معاملہ ہے, معیشت تو اپنی جگہ اس کے مسائل موجود ہیں, گیس کا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے, لوگ اس بات سے بھی خفا ہیں کہ حج کے اخراجات کیوں بڑھا دیے گئے, اس پر بھی وزیر اعظم نے آج بات کی ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہی, بریک لیتے ہیں. میاں جاوید صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, شیخ رشید صاحب کی مخالفت اب تو ممبران پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہے ہیں, راجہ ریاض صاحب, ریاض فتیانہ صاحب, یہ سارے آنریبل لوگ ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب کچھ غلط کریں گے تو ہم اس کی نشاندہی کریں گے. لیکن وزیر اعظم کچھ اور بات کہتے ہیں. شیخ رشید صاحب کو حمایت کس کی ہے, وزیر اعظم کی, کیونکہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. دیکھیں منیب, پہلی بات تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو یہ ایک مذاق نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک بالکل سینسٹیو لوگوں کا ایک ادارہ, ایک کمیٹی تھی, مگر بدقسمتی یہ دیکھیں کہ جس طرح باقی کمیٹیوں کے ساتھ انہوں نے اشر کیا ہے, باقی اداروں کے ساتھ جو مئی 2018 میں فرمایا کرتے تھے اداروں کے متعلق عمران خان صاحب, یہ آج کمیٹیوں کا اشر اس طرح کرنا شروع کر دیا. میں یہ کہوں گا کہ مجھے کوئی بتا تو دے کہ غلط وہاں کیا کرنا ہے چیئرمین نے اور صحیح کیا کرنا ہے. نیب کے لوگوں کو بلاتے ہیں, ایف آئی اے کے لوگوں کو بلاتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ کوئی یار میری عرض سن لیں منیب,
مجھے یہ بتائیں کہ کیا چیئرمین بغیر کسی ممبر کی اکثریتی ممبر کی مرضی کے بغیر کچھ فیصلہ کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا. اور اگر ممبر کوئی کوٹ کرتا ہے کسی ادارے کے حوالے سے, کسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, کسی فرد کے حوالے سے, تو چیئرمین کا فرض ہے کہ اس کو ڈریس کرے. یہ بات غلط نہیں ہے. اور دوسرا میں یہ عرض کر دوں منیب, دیکھیں آپ تو بات کرتے ہیں نا کہ شور کر رہا ہے شیخ رشید. بدقسمتی یہ ہے, میں آپ کے پروگرام میں کبھی اس طرح کی گفتگو ویسے بھی میں نہیں کرتا, مگر یہ ایک ایسا گند ہے جو کسی جماعت میں نہیں ہونا چاہیے. وہ اس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ گند مسلم لیگ نون میں تھا تو اس وقت بھی میری آواز اٹھتی تھی کہ اس کو کسی طور پر اپنے سٹیج کی زینت نہ بنائیں, اور جو گفتگو یہ اپوزیشن کے متعلق کرتا ہے, دیگر جماعتوں کی لیڈرشپ کے متعلق کرتا ہے, غلط ہے, اور یہ کل کسی اور کے متعلق کرے گا. آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی اپنی کوئی سٹیج نہیں ہے, اپنا کوئی سٹیج نہیں ہے, کسی جگہ پہ بھی کھڑے ہو کر اس نے کسی بندے کو بخشا نہیں ہے, یہاں تک کہ عمران خان کو بھی, یہاں تک کہ زرداری صاحب کو بھی, یہاں تک کہ نواز شریف کو بھی, کسی شخص کو عمران خان صاحب کیا وہ بہت قریب ہے کسی کی عزت. مگر میں یہ کہوں گا, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو انہوں نے حکومت چلانا ہے, اگر تو انہوں نے اس نظام کو چلانا ہے, تو پھر سنجیدگی سے سنجیدہ بندوں کی باتوں پر غور کریں. انہوں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانے سے پہلے بھی بڑا واویلا کیا, ان کو چاہیے تھا نہ بناتے, اور اگر بنا لیا تھا تو پھر آج شور کیسا. اور دوسرا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ہٹا لیں گے, ایک منیب میں آپ کے پروگرام میں یہ بالکل بات کلیئر کرتا جاؤں, کسی حال میں منیب فاروق صاحب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے شہباز شریف کو یہ نہیں ہٹا سکتے. اور اگر انہوں نے کبھی اس پر سنجیدگی سے غور بھی کیا تو 4 ووٹوں سے کھڑا پرائم منسٹر محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے یہ بھڑکے ہیں, یہ رولا ہے جو ڈال رہے ہیں, یہ دھمکی ہے. میاں صاحب آپ نے بھی دھمکی دے دی, سیاست میں توجہ ہٹانے کے لیے. اچھا ڈار صاحب مجھے بتا دیں, آپ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو ہٹانے پہ ایز چیئرمین پی ایس سی, اور دوسرا یہ کہ آپ کے اپنے ممبران تو اس حق میں نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب ممبر بنے پی ایس سی کے. خان صاحب کی حمایت کیسے حاصل ہے انہیں؟ دیکھیں منیب, جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات ہے, پیک کے چیئرمین شپ کے لیے ہم نے کمپرومائز کیا, فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا. آپ تو دیکھ رہے تھے, ہم ڈے 1 سے ایک پوزیشن لیے تھے کہ ایک ایسا شخص جو نیب کی حراست میں ہے, جیل سے آئیں گے جی یہ ایز اے پیک چیئرمین جو بھی ان کے اجلاس ہیں اٹینڈ کرنے. لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز چلنی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب زبردست پینٹ کوٹ پہن کے آتے ہیں, ٹائی لگائی ہوتی ہے, اور 1.5 گھنٹہ تو کیا کر کے آئے ڈار صاحب؟ نہیں ویسے یار ڈریس کوڈ پہ تو نہ آپ اعتراض کیا کریں, نہیں کچھا پہن کے آ جائیں, دھوتی باندھ کے آ جائیں. بات سن لینا میاں صاحب, میں آگے بات پہ آنے بتا دیں نا, میں آ رہا ہوں, بتا دیں کچھا پہن کے آ جائے کریں. میں آ رہا ہوں. تو ان کے ساتھ کوئی ایسا ظلم زیادتی نہیں ہو رہا, یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ان کا آپ آؤٹ فٹ دے کے کہہ نہیں سکتے کہ یہ بندہ زیر حراست ہے یا نیب کی کسٹڈی میں ہے. اصل میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, جس کی وجہ سے ہم نے کمپرومائز کیا کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز آگے بڑھنی چاہیے, لیکن جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر اس کو نہ کہتے, وہ نیازی گول کا نعرہ نہ لگتا تو سب ٹھیک تھا. یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا ایک نیچرل الائنس ہے کہ احتساب پہ, کرپشن پہ ہم نے مکمکہ کیا ہوا ہے. جو نورا ڈار صاحب آپ نہ مانتے, سر آپ نے کیوں بنایا؟ ڈار صاحب آپ کی سیاسی فورس سائٹ کوئی نہیں ہوئی, اگر آپ کو پتا تھا انہوں نے مکمکہ ہی کرنا, آپ نے کیوں بنایا, کیوں کنسیڈ کیا؟ سر نہ کرتے, اگر آپ کو آپ کی بھی پولیٹیکل فورس سائٹ کوئی نہیں ہے. ہم نے تو پارلیمنٹ پروسیڈنگز کے لیے کیا کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز آگے بڑھنی چاہیے, لیکن کوئی ایک ایشو روز کون سی بڑھ ہے سر آگے, اب کون سی پروسیڈنگز آگے بڑھ رہی ہے؟ ناز بلوچ صاحبہ آپ لوگ مکمکہ کرتے ہیں دونوں. جو دوسرا دیکھیں منیب, جو دوسرا تھیٹر میں کہوں گا شہباز شریف صاحب نے جو لگا رکھا ہے, نیب کے افسران کو بلاتے ہیں یار, وہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے سر, ایسے نام تو نہ دینا اسے ڈار صاحب, یہ نہ کریں. اس الفاظ دیکھیں یار, اس لیے میں اور ان کہتا کے ہوں, کسی بندے سے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. دیکھیں منیب, ان کو پرائم منسٹر
4 سیٹوں سے تو نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ خطرے میں ہے، لیکن ان کو اپنا پیک کا چیئرمین نظر نہیں آ رہا کہ وہ بھی گھر بھیجے جا سکتے ہیں، بلکہ واپس نیب میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ اچھا نہیں ادارے آپ کے کنٹرول میں، اچھا بات سنیں، آپ کے کنٹرول میں ہیں، کیسے بھیجیں گے؟ وہ بھی ایک طریقہ کار ہوگا نا بھیجنے کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی فورس رائٹ اتنی کمزور کیوں؟ بٹ ناز بلوچ صاحب I want you to basically conclude this point۔ منیب دیکھیں اس وقت اکنامک انڈیکیٹرز جو ہے they are alarming۔ اس وقت انٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ 1500 ارب کا انٹرنل ڈیٹ آپ لے چکے ہیں، انفلیشن آپ نے ڈبل کر دی ہے، مہنگائی آپ نے 6 مہینے کے اندر ڈبل کر دی، آپ الزام سارا اٹھا کے ڈال رہے ہیں دوسری حکومتوں کے اوپر۔ تو آپ کی گورننس کیا تھی؟ آپ کی پالیسی کیا تھی؟ آپ کی کوئی فسکل پلان تھا؟ آپ کے جو معیشت کے سو کال چیمپئن ہیں، میری بات سنیں منیب، کسی کارپوریٹ سیکٹر سے اگر آپ کسی شخص کو لا کے فائنانس منسٹر بنا دیں گے اور ملک کے غریب لوگوں کا بجٹ ان سے طے کروائیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ روزانہ جو بنیاد پہ عوام رو رہی ہے، گیس پہ رو رہی ہے، بجلی پہ رو رہی ہے، مہنگائی پہ رو رہی ہے، انفلیشن پہ، اور پھر سب سے برا جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ملک کے سربراہ پرائم منسٹر جا کے آئی ایم ایف کے ہیڈ سے جا کے مل رہے ہیں اور ان سے درخواست کر رہے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لا رہے ہیں۔ فار گاڈ سیک کیا آپ اس پوزیشن پہ ہیں؟ ایک بات دیکھیں ناز بلوچ صاحب، یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا، شوکت ترین صاحب، پھر حفیظ شیخ صاحب، آپ کا تو اپنا فائنانس منسٹر کہا جاتا تھا کوئی نہیں ہے، ڈار صاحب پہ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، فائنانس منسٹر نہیں چلا سکتے، چھوڑ کے تب اپنا یہ گلا پھاڑتی میری بہن ناز بلوچ۔ میں دیکھیں میں اصول کے اوپر بات کر رہی ہوں، اس وقت کیپٹن آف دا شپ آپ ہیں۔ ایک منٹ ذرا ناز بلوچ صاحب کو بات اس وقت نہیں یہ لینگویج صحیح نہیں ہے، یہ لینگویج صحیح نہیں ہے، this is not the right way to talk، this is not the right way to talk، اپنا گلا پھاڑ رہی نہیں یہ لینگویج آپ اچھا نہیں ڈار صاحب یہ لینگویج کریکٹ کریں۔ دیکھیں گلا تو آپ پھاڑ رہے ہیں میرے بھائی، ہم تو بات کر رہے ہیں، میں تو بات کر رہی ہوں، ڈار صاحب بات تو کمپلیٹ ہونے دیں، پھاڑ رہے ہیں میں تو بات کر رہی ہوں، ڈار صاحب بات تو کمپلیٹ ہونے دیں۔ جناب آپ کے اسد عمر دینے کی بجائے یہ دیکھیں شور کر رہے ہیں، کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ ڈار صاحب پلیز، یہ شور کر ڈار رہے صاحب ہیں، اپنی بات مکمل کر لیں، آپ اس عثمان ڈار صاحب اپنی بات مکمل کر لیں، عثمان ڈار صاحب انہیں بات مکمل کرنے دیں پلیز، پلیز ڈار صاحب۔ کنٹینر سے نیچے اترے میرے بھائی، کنٹینر سے نیچے اترے، اس کنٹینر میں میں بھی موجود تھی جہاں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف پہ نہیں جاؤں گا، خودکشی کرنا قبول کروں گا، اس کنٹینر سے نیچے آ جائے میرے بھائی۔ آپ حکومت میں اس وقت عوام رو رہی ہے، جو بل لے کے لوگ رو رہے ہیں ان کو جواب دیں، آپ کے شور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جس اسد عمر کے گن گا رہے ہیں اس اسد عمر سے کہیں کہ کارپوریٹ ورلڈ نہیں ہے، یہ غریب عوام جو کہ 30,000 20,000 پہ کماتی ہے وہ گیس کا بل پے نہیں کر پا رہی ہے، اس وجہ سے کہ آپ کے پاس کوئی سمت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پلاننگ اچھا ایک نہیں بریک لے لیتے ہیں، ارب کا قرضہ کس نے دینا ہے؟ میں نے ایک بڑا وائٹل سوال پوچھنا ہے، میں نے ایک میاں صاحب آپ کی توجہ بھی چاہیے ہوگی، میاں صاحب آپ کی توجہ بھی چاہیے ہوگی، ایک بڑا وائٹل سوال پوچھنا ہے، ایک بریک کے بعد ایک بڑا وائٹل سوال پوچھنا ہے، بریک لے لیتے ہیں جی، یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں جی، ماحول کافی گرم ہے۔ ڈار صاحب آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ ظاہری بات ہے ایم بی ایس آ رہے ہیں محمد بن سلمان صاحب، بڑا زبردست وزٹ ہے، ہسٹوریکل وزٹ ہے، اور یہ حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ 6 مہینے بعد ہی وہ تشریف لا رہے ہیں، بڑا اچھا وزٹ ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ بتایا یہ گیا ہے کہ وہ ان کا قیام پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوگا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی یونیورسٹی میں وہ کیسے رہیں گے؟ یہ پرائم منسٹر ہاؤس تو یونیورسٹی بن گیا ہے نا، تو وہ یہاں پر کیسے رہیں گے؟ دیکھیں منیب، ایک تو جب تک پرائم منسٹر ہاؤس یونیورسٹی میں تبدیل نہیں کر دیا جاتا وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی بنے گی، وہ تو طے ہے۔ اچھا ابھی بنا نہیں ہے، جو بھی ایک لیگل ریمیڈیز ہیں اس کے اوپر جو بھی ایک کام ہونا ہوگا ادھر یونیورسٹی بننے کے لیے، جب تک یونیورسٹی نہیں بنتی ہے اگر کوئی اسٹیٹ گیسٹ آ جاتا ہے اس کا استعمال کر لیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں حرج ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے جو ہے ماشاءاللہ اتنا زبردست پرائم منسٹر سیکریٹریٹ موجود ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بڑی جگہ، بڑی زبردست جگہ، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اٹھانا کہ ابھی وہاں پروگرامز نہیں ہونے چاہیے۔ اصل دیکھیں بات جو آپ پہلے بھی کر رہے تھے ہم اکانومی کے اوپر کہ جی یہ انہوں نے گیس کے بل بڑھا دیے ہیں، انہوں نے بجلی کے بل بڑھا دیے ہیں، یہی وجہ ہے
میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ چل رہا تھا فورن کنٹریز میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں آئی پچھلے 5-7 سال سے. سر بات سنیں، لوگ آ رہے ہیں، میری بات سنیں، بات سن لو نا. لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہہ دیا، میری بات سنیں. دیکھیں منیب صاحب جو یہ آ رہے ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ دینے کیا آ رہے ہیں. اس ملک میں خوشحالی کیسے آنے لگی ہے. بسم اللہ ماشاءاللہ ضرور تشریف لائیں، بڑے فخر کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا اس بات کو ڈینائی کر کے بتائیں. ایک بات سوال سن لیں، سوال میں اپنی بہن کو بتانا چاہتا ہوں جو بھی قرضہ لے رہے ہیں انہی کا ہی واپس کر رہے ہیں، اپنی جیب میں کچھ نہیں. اچھا چلے میرے سوال تو سن لیں ڈاکٹر صاحب. ارب روپیہ ڈاکٹر صاحب میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں 1900 ارب روپیہ ڈاکٹر صاحب سوال سن لیں. ہر سال 1900 ارب روپیہ. 1500 ارب 6 مہینے. اچھا میری بات سن لیں، اتنے جو مہمان آ رہے ہیں وہ بھی عرب ہیں ماشاءاللہ. مجھے کہہ رہی ہیں جی ہم قرضے لے. اچھا ڈاکٹر صاحب حالات یہ ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے لیے ہوئے قرض اتارنے کے لیے ہمیں. اچھا میری بات سن لیں ڈاکٹر صاحب، میری بات سن لیجئے. عثمان ڈاکٹر صاحب بات سن لیجئے. گورنمنٹ کو دیکھیں منیب، ان کو کریڈٹ دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی تباہ حال معیشت کو ٹھیک کرنے. میں میری بات سن لیں نا، بات تو سن لیں، بات تو سن لیں. لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا کہ یہ جو دوست ممالک مدد فرما رہے ہیں پاکستان کی، یہ اصل کریڈٹ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل باجوہ صاحب کو جاتا ہے. ان کے منہ کے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. ان کو ملک کا درد ہے، وہ تشریف لے جاتے ہیں، سربراہوں سے ملتے ہیں، ان کے دل میں ملک کی محبت ہے. لیکن وہ کریڈٹ جہاں پر بنتا ہے وہاں پر دینا چاہیے. آپ کو بھی دینا چاہیے حکومت کو، اگر ایسی بات ہے تو آپ دیتے ہیں کریڈٹ کہ آرمی چیف کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں اس حوالے سے بھی کہ وہ ملک کے پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں منیب، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آرمی چیف بھی وہ اسی ملک کے آرمی چیف ہیں. وہ ہماری فوج جو اس ملک کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. یہ قرضہ لینا یا انویسٹمنٹ لینا کیا بات ہے. پاکستان فوج کی جو قربانی ہے وہ تو ایک مثال ہے اس ملک میں. اس پہ تو میں ڈبیٹ ہی نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں عمران خان صاحب ہوں یا جنرل باجوہ صاحب ہوں، دونوں کا مشن ایک ہی ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو کیسے خوشحال بنانا ہے، اپنے ملک کا وقار کیسے بلند کرنا ہے. جب دونوں کی سمت ایک ہے تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں ڈیبیٹ والی بات ٹھیک ہے میاں صاحب، ڈیبیٹ والی بات ہے ہی کوئی نہیں، ڈیبیٹ والی بات کوئی نہیں ہے. آپ لوگ بات کا بتنگڑ نہ بلایا کریں. شہباز شریف صاحب نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا دونوں کا کریڈٹ ہے. آرمی چیف بھی اگر جاتے ہیں وہ تو خیر جاتے ہی ملک کی محبت میں ہے، پرائم منسٹر جاتے ہیں وہ بھی ملک کی محبت میں جانتے ہیں. کس کا دل کرتا ہے ملک سے باہر جا کے ملک کے لیے اسسٹنس مانگے، لیکن حالات دیکھ کے ہی مانگتے ہیں. اگر یہ شور تھوڑا کم ہو جائے تو میں عرض کروں، گزارش اتنی ہے کہ آج جو کریڈٹ دینے کی بات کر رہے ہیں یا آج جو بات کرتے ہیں کہ دونوں کا مشن ایک ہے، دونوں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، تمام ادارے ایک پیج پہ ہیں، ہونے چاہیے، خوشی کی بات ہے. میں یہ کہوں گا کہ کسی طور پر بھی پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں جو انہوں نے بنا دیے ہیں، میں موڈیز کی، میں باقی دیگر جتنے سروے کے عالمی سروے آئے اس میں وہ اپوزیشن کے سروے نہیں تھے، وہ عالمی سروے کمپنی جو تھی، ادارے جو تھے وہ دیتے رہے. آپ یہ بتائیں کہ وہ انڈیکیٹر کیا دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ 14 دسمبر 2018 کو اسی موڈیز نے ایک فگر دیا کہ اگر یہی حالات رہے تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ درجہ بدرجہ نیچے آئے گی. کیا اس وقت ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کچھ میئرز لینے چاہیے کہ اس کو درست کیا جا سکے؟ کیا باقی ادارے جو بات کر، اور آج بھی موڈیز کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی بینکنگ جو ہے درجہ بدرجہ نیچے آ رہی ہے، اور دوسری طرف یہ شور مچا رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ ٹھیک کر دیا. بھائی ہم نے بہت برا کیا، ہم نے بہت برا کیا، مگر مجھے یہ بتائیں کہ 6 ماہ میں کچھ ایک بتا دیں کہ انہوں نے یہ درست کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہو. مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیں منیب صاحب، مجھے آپ بڑا شور کرتے ہیں کہ بڑے قرضے لیے، بڑے لون لیے. بھائی ہم نے تو پاکستان کے اندر توانائی کے منصوبے شروع کیے، ہم نے تو پاکستان کے اندر سی پیک شروع کیا، ہم نے تو پاکستان کے اندر بند انڈسٹری کو دوبارہ سے چلایا، ہم نے تو پاکستان کے اندر موٹر وے کا جال بچھایا، ہم نے تو پاکستان کے اندر
सस्ती ट्रांसपोर्ट दी, सर 5 सालों में किया ना, एजुकेशन दी, सब्सिडीज पर। 6 महीने मगर मुझे क्या ये करें सर? बताएं कि मुनीर यार मुझे एक सेकंड आसमान, एक सेकंड यार, मगर मुझे ये बताएं मुनीब साहब कि इन 6 माह के अंदर ये एक होता है ना वो प्रेशर कुकर, आज हालत ये है मुनीब साहब कि लोगों की चीखें निकल गई हैं प्रेशर कुकर में, किसी वक्त अगर उसकी हवा ना निकली तो वो धमाके से फटेगा, लोग अल्लाह खैर रखे, अल्लाह खैर रखे। नाज बलोच साहब गंदे अल्फाज से याद कर रहे हैं कि तबाही मचने वाली है। हम तो ये कहते हैं कि बच जाए उस वक्त से और कौम को कंट्रोल रखें, तबाही हो जाएगी। एक सवाल, अच्छा बारी बारी बात कर ले, में क्या किया एंड में मैं बारी बारी करेंगे। मैं मियां साहब से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि मियां साहब कम से कम ये क्रेडिट जरूर दें कि 1 माह मैंने आपको कहा लेस देन 1 मंथ के फॉरेन रिजर्व थे हमारे पास, हम कैसे 6 माह निकाल हम कैसे इसी पे बात कर लेते हैं। IMF के पास क्या हालात हैं, IMF 2013 के क्या हालात थे, इसका जवाब सुन ले। डार साहब आपने बात कर ली ना, डार साहब आपने बात कर ली, जरा जवाब सुन लेते हैं। नाज बलोच साहब आप कर लें, फिर मियां साहब कंक्लूड करें। रातों रात ये कह रहे हैं ना हमने कहां से पूरा किया, रिजर्व्स खत्म थे, रातों रात आप 124 से डॉलर को 138 पे ले जाते हैं एक ही रात में, और आप कहते हैं कि जी फिर आपने गैस की लड़कों में नहीं ये पैसा कहां गया? मुझे बताइए कि जो नुकसान हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ इस मुल्क के अंदर सरमायाकार का, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने गैस के बिलों में इजाफा कर दिया, आप कह रहे हैं हमने बड़ा अच्छा काम किया, सर्कुलर डेट उससे आप पूरा करें, 1500 अरब आपने इंटरनल डेट लिया है, 1500 अरब आपने इंटरनल डेट लिया है, फिर उसके बाद आपने इंटरनल डेट आपका 1500 अरब आपने बैंक से लिया है। बात कर रहा हूँ, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? मुझे बताइए ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये ड्रेन हो रहा है, तेल की कीमतें आपने बढ़ा दी, पैसा कहाँ जा रहा है? इसके ऊपर कल फिर आवाम के जेब से कर्ज आने के बावजूद पैसा नोच के ले रहे हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है? हालात खराब है, कर्जे भी आप ले रहे हैं, हालात खराब है, लोग खुश नहीं है। मैं मियां जावेद लतीफ उस्मान डार साहब का और नाज बलोच साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लम्हा फिक्रिया ज़रूर है क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो हुकूमत से डिमांड भी कर रहे हैं कि उन्हें रिलीफ दिया जाए, चाहे वो गैस की मद हो, हज के लिए हर कोई जाना चाहता है, सादत हासिल करना चाहता है, हर मुसलमान की ख्वाहिश है, लेकिन जब उसके अखराजात बढ़ेंगे तो आवाम में इस तरह पैदा होगा। क्या हुकूमत कन्विंस कर पाएगी आवाम को? ये आने वाला वक्त बताएगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।